لا युनफ़र सैद الحرم, न भगाया जाए. नफर का माना था ना निकलना, तो युनफ़र भगाना, न भगाया जाए सैदुल हरम, हरम का शिकार. मसलन आप यानी जैसे कि मीकात के आसपास है और आप देख रहे हैं कि शिकार जो है वो अंदर को है हरम के, तो आप उसको इतना भगाएं कि हरम से बाहर निकल आए और फिर उसको मारें, तो इसकी भी इजाजत नहीं है. यानी जो हरम के अंदर है वो मुतमईन है, चाहे इंसान है चाहे जानवर है, वहां से भगा के उसे बाहर न लाएं. हद्दसना मोहम्मद इब्न मुसन्ना हद्दसना अब्दुल वहाब हद्दसना खालिद अन इक्रिमा अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न अल्लाह हर्रम मक्का फलम तहिल्ल लिअहदिन क़ब्ली वला तहिल्लु लिअहदिन बअदी, कि मक्का को अल्लाह ने हराम करार दिया, न मुझसे पहले और न मुझसे बाद किसी के लिए हलाल हुआ. वो इन्नमा उहिल्लत ली साअतम मिन नहारिन ला युख्तला खलाहा, वहां उसकी सब्जी न निकाली जाए या घास न उखेड़ा जाए. वला युअददु शजरुहा, न दरख्त काटा जाए. वला युनफ़्फ़रु सैदुहा, और न उसका शिकार हाँका जाए या भगाया जाए. वला तुल्तक़तु लुक़ततुहा, और न उसकी गिरी पड़ी चीज उठाई जाए. इल्ला लिमुअर्रिफ़िन, मगर वो उठा सकता है कि जो लोगों को पहचान कराए. वक़ाल अल अब्बास, और हजरत अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह, इल्ला अल इज़ख़र, इज़ख़र की इजाजत तो है ना, लिसागतना, हमारे सुनारों के लिए, व कुबूरना, और हमारी कब्रों के लिए. फ़क़ाल इल्ला अल इज़ख़र, तो आपने इज़ख़र की घास उखेड़ने की इजाजत दे दी. व अन खालिदिन अन इक्रमा क़ाला हल तदरी मा ला युनफ़्फ़रु सैदुहा हुवा अन युनह्हीहि मिन अज़्ज़िल्लि यंज़िलु मकानहु. अब यहाँ पर खालिद इक्रमा से रिवायत करते हैं और कहते हैं कि तुम जानते हो शिकार हाँकने का मतलब क्या है. तो यहाँ वो अपनी समझ के मुताबिक उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि इसका मतलब है अय्युनहियहु मिन अज़्ज़िल्लि, कि उसको साए से हटा दिया जाए, यंज़िलु मकानहु, ताकि वो खुद वहां बैठ जाए. यानी एक तो मैंने बताया ना कि अगर किसी ने शिकार करना हो तो उसको अंदर से बाहर ले जाए, यानी दूसरी तरफ. और दूसरा माना यहाँ इन्होंने क्या बताया कि कोई शख्स अगर किसी दरख्त के नीचे किसी जानवर को बैठा हुआ देखे तो उसको वहां से भगाए ना, कि जाओ तुम यहाँ से, मैंने यहाँ बैठना है, ये भी इजाजत नहीं. जानवरों का हक भी वहां इतना ही है जितना इंसानों का. बाबुन ला यहिल्लुल क़ितालु बिमक्का, मक्का में क़िताल या लड़ना हलाल नहीं. वक़ाल अबू शुरैह रदियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू शुरैह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस रिवायत की, ला यस्फिकु बिहा दमन, कि वहां खून नहीं बहाया जाएगा, न बहाए वहां खून. हद्दसना उस्मान इब्न अबी शैबह हद्दसना जरीर अन मंसूर अन मुजाहिद अन ताऊस अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम इफ्ततह मक्का, जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तो आपने फरमाया ला हिजरत वलाकिन जिहादुन व नियतुन, कि अब हिजरत नहीं रही, यानी हिजरत करना फर्ज नहीं रहा, क्योंकि अब मक्का फतह हो चुका था, अब हिजरत की जरूरत ही नहीं थी. वलाकिन, लेकिन, जिहादुन व नियत, जिहाद और नियत का सवाब बाकी है, यानी जिहाद के लिए निकलना अभी भी होगा. और नियत यानी नियत जिस भी नेक काम की करोगे तो उसके तुम्हें अजर मिल जाएगा. क्योंकि असल में यहाँ नियत की बात क्यों आ गई, आपने पीछे पढ़ा होगा कि हिजरत और नियत साथ साथ आए थे. मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा इन्नमल अमालु बिन्नियात की जो हदीस है, तो उसमें आपने जब हिजरत को साकित किया तो साथ वजाहत कर दी कि कोई ये ना समझे कि हिजरत के साथ नियत भी साकित हो गई. नहीं, नियत अपनी जगह कायम है और जिहाद भी अपनी जगह कायम. व इज़स्तुनफिरतुम, जब तुम्हें निकलने को कहा जाए तो क्या करो, फनफिरू, निकलो. कहाँ को निकलो, जिहाद को निकलो. कुरान पाक में भी आता ना, फनफिरू सुबातन अविनफिरू जमीआ. फ़इन्न हाज़ा बलदुन, ये एक शहर है, हर्रमल्लाहु यौम खलक़स समावाति वल अर्दा, ये एक शहर है जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया जिस दिन अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया था. इसकी हुर्मत कब से है, जब से अल्लाह ने जमीन को पैदा किया. वहुव हरामुन बिहुर्मतिल्लाहि, और वो हराम ही है अल्लाह ताला की कायम करदा हुर्मत की वजह से. कब तक, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक. व इन्नहु ला यहिल्लुल क़ितालु फ़ीहि लिअहदिन क़ब्ली, इसमें लड़ना मुझसे पहले भी किसी के लिए हलाल न था. वलम यहिल्ल ली इल्ला साअतम मिन नहार, और मेरे लिए एक घड़ी भर के लिए हलाल कर दिया गया. फहुव हरामुन बिहुर्मतिल्लाहि इला यौमिल क़ियामा ला युअददु शौकुहु वला युनफ़्फ़रु सैदुहु वला यल्तक़ितु लुक़ततहु इल्ला मन अर्रफ़हा वला युख्तला खलाहा. क़ाल अल अब्बास या रसूल अल्लाह इल्ला अल इज़ख़र फ़इन्नहु लिक़ैनिहिम, क़ैन कहते हैं लोहार को, पीछे सागा का लफ्ज़ आ गया, वो है सुनार और ये है लोहार.
یعنی دھاتوں کے پگھلانے اور اس میں چیزیں بنانے میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتی ہوگی، اس لیے اس کی اجازت دی گئی. ولی بیوتہم، اور گھروں کو یعنی لیپنے کے کام. قال الا الاسخر، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہاں اسخر کی اجازت ہے. باب الحجامۃ للمحرم، محرم کو پچھنے لگوانا. وقوا ابن عمر ابنہ، اور ابن عمر نے اپنے بیٹے کو داغ دیا. یہ بیماریوں کے علاج ہے مختلف. وہو محرم، حالانکہ وہ احرام کی حالت میں تھے. وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ، اور ایسی دوا لگا سکتا ہے انسان جس میں خوشبو نہ ہو. سارے باب کا اصل مقصد یہ ہے کہ حالت احرام میں بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور علاج میں آپریشن بھی شامل ہے. یعنی حجامت کو آپ انجیکشن کہہ لیں، کیونکہ پچھنے بھی وہ جو خون چوستے تھے تو اندر ڈنگ مار کے ہی کچھ نکالتے ہوں گے، چوسنے کا عمل بغیر اس کے انجیکٹ کیے تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ ہے کہ کٹ لگانا، حجامت ایک وہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے زخموں وغیرہ کے اوپر بھی کٹ لگا کے وہ پس نکالتے تھے نشتر تیز کے ساتھ. پھر اسی طرح قوا ابن عمر ابنہ، یعنی ان کو داغ لگایا. بعض اوقات ایسے بیماریاں ہوتی ہیں اسکن کی کہ جن کو جلایا جاتا تھا. پھر اسی طرح خوشبو کے بغیر دوائیاں جو ہیں استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک تو ہے نا وہ خوشبو جو ممنوع ہے، اور ایک وہ دوا کی جو اپنی ایک بساند ہوتی ہے، وہ نہیں اس سے مراد. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال لنا امر اول شيء سمعت عطاء يقول، پہلی چیز جو میں نے عطاء سے سنی، عطاء بن ابی رباح سے، یقول کہتے تھے، سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے ابن عباس سے سنا، یقول کہتے ہیں، احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اس حال میں کہ آپ حالت احرام میں تھے. ثم سمعته یقول، پھر میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما. اب یہ تھوڑی سی سند پہ بات ہے، ذرا دلچسپ ہے اس لیے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ دوبارہ جب ان سے حدیث سنی تو وہ طاووس ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. یعنی یہاں پر کیا ہے، عطا ابن عباس سے، اور دوسری روایت میں طاووس ابن عباس سے. تو میں نے تھوڑا شک کیا کہ یہ کیا، پہلے جب انہوں نے حدیث سنائی تھی تو کسی اور استاد کا نام لیا تھا، بدل دیا. تو پھر میں نے کہا فقلت لعلہ سمع منہما، کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں سے ہی سنا ہو. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن ابي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے بلحی جمل، لحی جمل کے مقام پر، یعنی ایک علاقے کا نام ہے. فی وسط رأسہ، اپنے سر کے بالکل درمیان میں. باب تزویج المحرم، حالت احرام میں نکاح کیا جا سکتا ہے، شادی ہو سکتی. حدثنا ابو المغیرۃ عبد القدوس ابن الحجاج حدثنا الاوزاعی حدثني عطاء بن ابی رباح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزوج میمونۃ، حضرت میمونہ سے شادی کی، وہو محرم، حالانکہ آپ حالت احرام میں تھے. امام بخاری کا اس بارے میں شاید موقف یہی ہے کہ محرم نکاح کر سکتا ہے، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز نہیں. اور اس کی بنیاد مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ محرم نہ تو نکاح کرے، نہ ہی کروائے، اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے. اور جس واقعے کا اس حدیث میں ذکر ہے، اس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے موقع پر مدینہ سے روانہ ہونے سے قبل حضرت جعفر بن ابی طالب کے ذریعے نکاح کا پیغام بھجوا دیا تھا. مکہ میں 3 دن قیام کے دوران نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے روانگی کے بعد صرف کے مقام پر قیام کیا، اور اسی جگہ حضرت میمونہ مکہ سے حضرت ابو رافع کے ہمراہ پہنچی. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، احرام والے مرد اور عورت کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا لا تلبس المحرمة ثوبا بورس او زعفران، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کوئی احرام والی عورت نہ پہنے، کیا نہ پہنے، ثوبن ایسا کپڑا، بورسن جس کو ورس لگا ہوا ہو، او زعفران یا زعفران یعنی خوشبودار چیز میں رنگا ہوا کپڑا عورت بھی نہ پہنے. ویسے تو احرام کی حالت میں عورت کلرڈ کپڑے پہن سکتی ہے، لیکن ایسا کلر کہ جس میں خوشبو ہو وہ نہ پہنے. حدثنا عبداللہ بن یزید حدثنا اللیث حدثنا نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا تأمرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ان نلبس من الثياب فی الاحرام، کہ ہم اپنے کپڑے پہن لیں احرام کی حالت میں، یعنی سلے ہوئے کپڑے.
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلبسوا القمیص، مت پہنو قمیص، ولا السراویلات، اور نہ شلواریں، ولا الامائم، اور نہ امامے، ولا البرانس، اور نہ برنس، الا ان یکون احد، مگر یہ کہ کوئی ایسا شخص ہو، لیست لہ نعلان، کہ جس کے پاس جوتے نہ ہوں، اور نالان کہتے ہیں نا وہ چپل کو، فلیلبس الخفین، تو اسے چاہیے کہ وہ موزے پہن لے، ولیقطع اسفل من الکعبین، اور چاہیے کہ کاٹ لے ٹخنوں کے نیچے سے، یعنی ٹخنے ننگے کر لے. موزے پہنے لیکن موزے کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ پنڈلی تک نہ جائے بلکہ ٹخنے اس میں کھلے رہیں. ولا تلبسوا شیئا مسہ زعفران ولا الورس، کوئی ایسی چیز نہ پہنو کہ زعفران جس میں لگا ہوا ہو یا ورس لگا ہو. ولا تنتقب المرأة المحرمہ، یہ ہے اہم بات جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ولا، اور نہ، تنتقب، نقاب پہنے، المرأة المحرمہ، احرام والی عورت. نقاب کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نقاب کہتے ہیں سلے ہوئے کپڑے کو. سلا ہوا وہ کپڑا جو چہرے پر بھی ڈالا جاتا ہے. لہذا احرام پہننے کے لیے عورت کے لیے بہترین کپڑا جو ہے وہ، یعنی ایک اس طرح کی چادر ہو سکتی ہے جس میں کوئی سلائی وغیرہ نہ ہو، بیچ میں سے سلی ہوئی نہ ہو، اور اس میں بڑی سہولت بھی رہتی ہے کہ اگر آپ اس کو پہن کے یہاں پر کلپ لگا دیں، جیسے ہمارے ہاں ایک لون ہوتی ہے نا اور ایک وائل ہوتی ہے، تو وائل کپڑا جو ہوتا ہے وہ بہت چپکتا بھی نہیں ہے اور بہت اکڑا ہوا بھی کیٹی کی طرح نہیں ہوتا اور گرم بھی نہیں ہوتا. تو اگر اس کو سر پہ ڈال لیا جائے اور اس طرح پہن لیا جائے اور یہاں ایک ہلکی سی سیفٹی پن لگا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کھسکتا بھی نہیں ہے اور تنگ بھی نہیں کرتا. اور اس صورت میں کہ جب آپ دیکھیں کہ بہت آدمی ہے اور آپ چہرہ ڈھانپنا چاہیں تو چونکہ سلا ہوا نہیں ہوتا تو اس لیے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو اور نیچے کر لیں. یعنی جس طرح حضرت عائشہ کی ایک روایت آئے گی کہ جب مرد حضرات پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنے کپڑے آگے کر لیتے تھے اور جب نہیں ہوتے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ سہولت کے ساتھ احرام پہن سکتے ہیں. ایون آپ دوسری سیفٹی پن بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ سیفٹی پن لگانا، گھڑی پہننا، انگوٹھی پہننا، اینک لگانا، بیلٹ باندھنا، ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ہم یہ سلے ہوئے اور یہاں سے باندھ رہے ہیں اور یہاں سے بٹن لگا رہے ہیں اور یہ چیزیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. لا تنتقب المرأة المحرمہ ولا تلبس القفازین، اور نہ ہی گلوز پہنے. میں نے جب سب سے پہلے عمرہ کیا تھا تو رمضان میں کیا تھا، اور میں اس وقت ایک بہت مشہور اسکالر ہیں علامہ البانی، سیریا میں ہوتے ہیں. یعنی چونکہ بہت بڑے عالم ہیں تو ہم 6 مہینے کے سفر پر تھے، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے، کبھی کسی شہر، کسی ملک، بہت گھومے پھرے. تو گھومتے پھرتے ہم اردن گئے اور اردن میں ان سے ملاقات کی، اور اس سے اگلے ہی دن ہمیں جانا تھا عمرے کے لیے. تو چونکہ یہ سارا سفر پڑھائی کا تھا اس لیے بالکل مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے کہ عمرہ کرنا ہے. کچھ پڑھا نہیں، کچھ تیاری نہیں کی، کوئی فیلنگ نہیں ہو رہی تھی. تو ہم نے سوچا کہ ویسے تو ہم کچھ اور چیزیں سیکھنے اور پوچھنے کے لیے گئے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ چلے میں ان سے یہ بھی پوچھ لیتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں جب ان کے پاس بیٹھی تو مجھے کہنے لگے کہ تم یہ چہرہ کھول دو اور یہ چپل مت پہنو، کیونکہ میں نے چپل پہنا ہوا تھا. ان کے ہاں پاؤں جو ہے وہ کورڈ ہونے چاہیے لیکن چہرہ کھولنا چاہیے. اب یہ ہے کہ کوئی کپڑا بھی ایسا نہیں تھا میرے پاس کہ جو احرام کے لیے پہنا جا سکے. بہرحال ہم رات کو بازار گئے، وہاں سے ایک کپڑا خریدا، اور چونکہ میں نے ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالا اپنا چہرہ کور کرتی تھی، جب میں نے جہاز میں بیٹھ کے اپنا چہرہ کھولا تو مجھ سے کھولا نہ گیا. کیونکہ اب جہاز میں تو آدمی ادھر سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے، بہت مشکل ہوئی. آخر میں نے ایک کتاب لی، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانکوں. تو وہ ایک بہت ہی مشکل ترین سفر تھا جس میں بغیر کسی ایکسپیرینس کے اور صرف ایک شخص کے ساتھ مل کے، اور وہ بھی ایک مرد، اور مرد عورتوں کی ضرورت اور کچھ بھی نہیں سمجھتے، تو صرف ایک فتویٰ دے دیتے ہیں، حل نہیں بتاتے کہ اچھا اگر یہ نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جب میں وہاں مکہ پہنچی تو بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور اس سے مجھے مسئلے کا حل مل گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو جب تک حج کا موقع آیا پھر میں نے سیکھ لیا کہ میرا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے، اور وہ یہی کہ ان ساری احادیث کو پڑھ کے کہ سلا ہوا کپڑا نہ ہو اور اس کو کس طرح پن لگا کے اپنے لیے جب کھول سکتے ہو کوئی فتنہ نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات ہجوم ایسے ہوتے کہ جب کسی کی بھی آپ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بعض اوقات اتنی گھٹن ہو جاتی کہ آپ واقعی چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، آپ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے اگر آپ چہرے کو بہت ڈھانکنے کی کوشش کریں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھلے ہوں اور لوگ آپ ہی کو گھورتے چلے جائیں گے. یہ مشکل بھی پیش آتی کیونکہ رنگ رنگ کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ وہ حضرت عائشہ والا طریقہ جو تھا وہ پسند آیا کہ جہاں پر پاسبل ہو وہاں کھول لیا جائے، اور جہاں پر دیکھا کہ کوئی
اس طرح کی بیڈ فیلنگ، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ باہر سے کسی کے بھی بتانے سے پہلے آپ کے اندر ایک الارم بجنے لگتا ہے کہ غلط نظریں آپ پہ آ رہی ہیں، تو اس وقت اپنا اسی طرح بندوبست کر لیا تو مسئلہ حل ہو جاتا. بہرحال تابع موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق بالنقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس، وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك النافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم. یہاں بہت سارے لوگوں کی یہی رائے بتائی گئی ہے اور ان کی روایات کو جمع کیا امام بخاری نے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ احرام والی عورت نقاب نہیں پہن سکتی. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم. وقصت مار ڈالا، وقص ہوتا ہے گردن توڑنا. یہ جو وقاص نام ہے نا، اس کا معنی ہے بہت گردنیں توڑنے والا، وقاص. لیکن یہ بھی بہادری کے معنوں میں وہ لیتے ہیں کہ کوئی شخص خوب دشمن کو مار سکتا ہے. وقصت برجل محرم ناقته فقتلته. ایک احرام والے شخص کو اس کی اونٹنی نے گردن توڑ کے مار دیا. وقصت گردن توڑی. کہتے ہیں نا اونٹ کا کینہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے. اونٹ جب انتقام پہ آ جائے تو معاف نہیں کرتا. یا تو اس نے گرایا ہوگا یا پھر یہ کہ مالک بیٹھا ہوگا تو کسی طرح ٹانگ مار کے گردن توڑ دی ہوگی یا جیسے بھی اسے قتل کر دیا. فأتی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. فقال، آپ نے فرمایا اغسلوہ، اس کو غسل دو. کس کو؟ مرنے والے کو. وکفنوہ، اسے کفن پہناؤ. ولا تغطوا رأسہ، اور اس کا سر نہ ڈھانپو. ولا تقربوہ طیبا، اور مت قریب کرو اس کے خوشبو کو. فإنہ یبعث یحل، تو یہ اٹھایا جائے گا لبیک کہتا ہوا. یعنی مرنے کے بعد کفن جو ہے وہ بھی احرام بن جائے گا اس کا. اور یہ احرام کہاں جا کھلے گا؟ قیامت کے دن. وہاں بھی اٹھے گا تو لبیک پکارے گا. باب الاغتسال للمحرم، محرم کے لیے، احرام والے کے لیے غسل لینا، نہانا. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما يدخل المحرم الحمام، کہ داخل ہو سکتا ہے احرام والا حمام میں. حمام نہانے کی جگہ کو کہتے ہیں. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحق بأسا، حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ نے بدن کھجانے کو کبھی برا نہیں سمجھا، یعنی خارج کی جا سکتی ہے احرام کی حالت میں. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن زید بن اسلم عن ابراہیم بن عبداللہ بن حنین عن ابیہ ان عبداللہ بن العباس والمسور بن مخرمہ اختلفا بالابواء. فقال عبداللہ بن عباس یغسل المحرم رأسہ. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ محرم اپنا سر دھوئے گا. وقال المسور، مسور کہتے ہیں لا یغسل المحرم رأسہ، محرم اپنا سر نہ دھوئے. فارسلنی عبداللہ بن العباس، بھیجا مجھ کو عبداللہ بن عباس نے، الی ابو ایوب الانصاری، ابو ایوب الانصاری کی طرف، کسی کام سے بھیجا ہوگا. فوجدتہ یغتسل، تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہے ہیں، بین القرنین، دو لکڑیوں کے بیچ میں. وہو یستر بثوب، اور ایک کپڑے کے ساتھ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے، آڑ کیے ہوئے. فسلمت علیہ، تو میں نے ان کو سلام کیا. فقال من ھذا، وہ کہنے لگے کون ہے. فقلت انا عبداللہ بن حنین، میں نے کہا عبداللہ بن حنین ہوں. ارسلنی الیک عبداللہ بن العباس، مجھے عبداللہ بن عباس نے تمہاری طرف بھیجا. یسألک، آپ سے پوچھ رہے ہیں، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسہ وہو محرم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنا سر کیسے دھوتے تھے. فوضع ابو ایوب یدہ علی الثوب، تو ابو ایوب انصاری نے اپنا ہاتھ رکھا کہاں؟ علی الثوب، کپڑے پر. فتأتأہ، اس کو نیچے کیا، یعنی جس کپڑے کی آڑ کر کے وہ نہا رہے تھے تو ذرا اس کو نیچے کر دیا. حتی بدا لی رأسہ، اتنا نیچے کہ ان کا سر مجھے نظر آنے لگا. ثم قال لانسان یصب علیہ، پھر کہا ایک شخص کو جو ان پہ پانی ڈالتا تھا، اسبب، پانی ڈالو. فصب علی رأسہ، پھر انہوں نے پانی ڈالا ان کے سر پہ. ثم حرک رأسہ بیدیہ، پھر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے مل کر دھویا. فاقبل بہما وادبر، اور سر کو آگے کی طرف یعنی بالوں کو لائے اور پیچھے بھی لائے. وقال، اور کہا ھکذا رأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، کہ احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنا سر دھویا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ سامنے آ جائے تو پھر کسی کی رائے جو ہے وہ ماننا ضروری نہیں. اور کس طرح دھونا سر، یہ بھی نہیں کہ ڈرتے ڈرتے صرف پانی، بلکہ اس کو مل لینے میں بھی حرج نہیں ہے. باب لبس الخفین للمحرم، خفین کا پہننا
یعنی موزوں کا پہننا احرام والے کے لیے اذا لم یجد النعلین جبکہ اس کو جوتیاں نہ ملیں. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ قال اخبرني عمرو بن دینار سمعت جابر بن زید سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بعرفات، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا، من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، کہ جس کو جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے، ومن لم یجد ازارا، اور جس کو ازار نہ ملے یعنی تہبند نہ ملے، فلیلبس سراویل للمحرم، تو اسے چاہیے کہ وہ احرام کے لیے پاجامہ پہن لے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات واقعی کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنے لیے احرام کے طور پر ایک نیا ڈریس خریدے، تو اس صورت میں جو اس کا ہے وہ بھی پہن کے وہ کر سکتا ہے. مجبوری، یہ پھر وہی وسعت آ جاتی ہے دین کی کہ جو مجبور ہے اس کے اوپر گناہ نہیں. حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابراہیم بن سعد حدثنا ابن شہاب عن سالم عن ابیہ عبد اللہ رضی اللہ عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما يلبس المحرم من الثياب، محرم کون سے کپڑے پہنے؟ فقال لا يلبس القميص ولا الامائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وان لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. حدیث گزر چکی. باب اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل، تہبند نہ ملے تو پاجامہ پہن لے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عرفات کو خطبہ دیا، فرمایا من لم یجد الازار فلیلبس السراویل، جس کو ازار نہ ملے وہ سراویل پہن لے یعنی تہبند کے بدلے پاجامہ. ومن لم یجد النعلین فلیلبس الخفین. باب لبس سلاح للمحرم، احرام والے کو ہتھیار باندھنا. وقال اکرمۃ اذا خشی العدو، اگر دشمن کا ڈر ہو لبس السلاح، تو سلاح یعنی اسلحہ اٹھا لے، بندوق پسٹل وغیرہ رکھ سکتا ہے. وفتدا، اور فدیہ دے. ولم یتابع علیہ الفدیہ، اور اکرمہ کے علاوہ کسی نے فدیے کا نہیں کہا، یعنی ان کی رائے میں فدیہ ہے، باقی کہتے ہیں کہ فدیے کی ضرورت نہیں. حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں عمرہ کیا. فابا اہل مکہ ان یدعوہ یدخل مکہ حتی قاداہم، تو اہل مکہ نے انکار کیا کہ آپ کو داخل ہونے دے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ تقاضا کیا لا يدخل مکہ صلاحا، کہ مکہ میں کوئی ہتھیار نہ داخل کیا جائے الا فی القراب، مگر نیام کے اندر رکھ کر. باب دخول الحرم و مکہ بغیر احرام، حرم اور مکہ میں احرام کے بغیر داخل ہونا. مثلا آپ مکہ جا رہے ہیں تو کیا لازم ہے کہ آپ احرام ہی پہنے، یا احرام پہنے بغیر کوئی مکہ میں داخل ہو سکتا ہے؟ ودخل ابن عمر، اور ابن عمر داخل ہوئے. وانما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاحلال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کا حکم دیا لمن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کا ارادہ کرے. ولم یذکر الحطابین وغیرہم، اور آپ نے نہیں ذکر کیا حطاب، حاطب کی جمع ہے، حطب کہتے ہیں ایندھن کو، حاطب ایندھن اٹھانے والا، اور حطابین ایندھن اکٹھا کرنے والے یعنی لکڑہارے وغیرہ، یعنی جو کام کاج کے لیے آتے جاتے ہیں مکہ میں، ان کو احرام کی شرط نہیں لگائی. اس طرح تو کوئی ڈرائیور بھی اندر جا نہیں سکتا، یا کوئی بھی جس کا گھر ہو وہ مکہ داخل نہیں ہو سکتا اگر سب کے لیے شرط ہو جائے. تو احرام کس کے لیے شرط ہے مکہ جانے کو؟ اس کے لیے جو حج کر رہا ہو یا عمرہ کر رہا ہو. حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے میقات مقرر کی ذو الحلیفہ. ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مکہ من مکہ، کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام پہن سکتے ہیں. اگر باہر سے سفر سے بھی آ رہے ہیں اور عمرے کا ارادہ ہے تو گھر پہنچ کے آرام سے وہاں سے پھر دوبارہ پہن سکتے ہیں. یہ حدیث پیچھے گزر چکی. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر کے اوپر ایک یعنی جس طرح ایک بڑا سا امامہ ہوتا ہے. فلما نزعه جاء رجل فقال، تو جب آپ نے اس کو خود اتارا تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا ان ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، کہ ابن خطل جو ہے کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. فقال اقتلوه، آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو. اب یہاں ابن خطل کون ہے؟ اس کو کیوں قتل کرنے کو کہا، جبکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی کو مارا نہیں جا سکتا وہاں.
ابن خطل جو ہے یہ ایک شخص تھا کافر، مسلمان ہوا، آپ نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی بھیجا. کیا ہوا، اس کے ساتھ ایک مسلمان غلام تھا. ابن خطل نے اس کو حکم دیا کہ وہ کیا کرے، کھانا بنائے. اس نے کھانا تیار نہ کیا تو ابن خطل نے غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیا اور دوبارہ کافر بن گیا. اور پھر 2 گانے والی لونڈیاں رکھ لی اور ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کرواتا تھا، یعنی آپ کے خلاف شعر پڑھواتا. تو یہ اس کے جرائم تھے جن کی وجہ سے آپ نے اس کو قتل کا حکم دیا کہ اس کو خواہ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چھپا ہوا لٹکا ہوا ہے کہیں اندر ڈر کے مارے تو بھی اس کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اسے قتل کر دیا جائے گا. باب اذا احرم جاہلا، جب کوئی شخص لا علمی میں احرام پہنے وعلیہ قمیص اور اس کے اوپر کرتا پہنا ہوا ہو. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ چلے آپ کا نہیں، ہم تو بالکل نہیں بھولتے، جس رنگ کی شلوار پہنتے اسی کی قمیص پہنتے ہیں. کبھی کبھی الٹی قمیص بھی پہن سکتے ہیں یا الٹی شلوار بھی پہن جاتے ہیں یا الٹی چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بعض اوقات انسان کسی اور بات میں کسی اور کام میں مشغول ہے اور وہ بھولے سے احرام پہن رہا اور قمیص پہنے پہنے احرام پہن کے نکل گیا، اس کو یاد ہی نہ رہا. وقال عطاء اذا تطیب او لبس جاہلا او ناسیا فلا کفارۃ علیہ، کہ اگر بھول کے خوشبو لگا لے یا کوئی کپڑا پہن لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی بھول چوک معاف. حدثنا ابو الولید حدثنا حمام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن ابيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبة. صفوان بن يعلى کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فاتاه رجل، آیا آپ کے پاس ایک شخص، علیہ جبة، جس پر ایک چغا پہنا ہوا تھا، فی اثر صفرة، جس میں زردی کا نشان تھا، او نحوہ، یا اسی طرح. کان عمر یقول لی، عمر مجھ سے کہتے تھے، تحب اذا نزل علیہ الوحی ان تراہ، تم چاہتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو جب کہ آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہو. فنزل علیہ ثم سری عنہ فقال علیہ الصلاۃ والسلام اثنا فی عمرتک ما تصنع فی حجک وعد رجل ید رجل یعنی فانتزع ثنیتہ. ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ دانت سے کاٹا، اس نے ہاتھ کھینچا تو دوسرے کا دانت اکھڑ گیا. فابتلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس کا بدلہ کچھ نہ لیا. یعنی یہ ناسیاً یا بغیر کسی نیت کے اگر ایسا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک شخص دوسرے کو کاٹنے لگا اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زور سے ہاتھ مارا تو کیا ہوا، اس کا دانت اکھڑ گیا. اب شروع چونکہ اس نے کیا تھا جس کا دانت اکھڑا تھا، اس لیے آپ نے حالت احرام میں کسی سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا. یہ ایک جہالت کی علامت تھی، اس لیے اوپر آیا نا باب جاہلن. سوال ہے، اگر صرف عمرے کے لیے جا رہے ہوں، میں نے سنا ہے کہ احرام باندھتے وقت اگر یہ دعا پڑھ لی جائے، فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسَتْنِي، تو مجبوری مثلا حیض کی وجہ سے احرام کھولنا پڑے تو دم نہیں دینا پڑتا. حیض کی وجہ سے اگر احرام کھولنا پڑے تو ویسے بھی دم نہیں دینا پڑتا. وہ آپ نے حضرت عائشہ کی حدیث پڑھی ہے مزید وضاحت سے. کئی سال پہلے جب میں نے حج کیا میرے سر میں جوئیں پڑ گئی، اس وقت مجھے مسئلہ معلوم نہ تھا اب اس کا کیا کفارہ دیا جائے. دم دینے میں کیا دینا ہے، کون سا جانور یا رقم یا پیسہ؟ اس میں آپ پیسہ بھجوا دیں، وہاں جانور خرید کے دے دیں گے کہ دم وہیں پر دیا جاتا ہے، اور ایک بکری کے اندازے کا. یہ سوال ہے، کیا حالت احرام میں جو ماری جا سکتی ہے؟ جی، آپ نے پیچھے پڑھا اس دن کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حالت احرام میں بھی آپ مار سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا سانپ، کوا، چیل، بچھو اور اس طرح کی چیزیں. اگر آپ نہیں ماریں گے، چھوڑ دیں گے تو وہ دوسرے کو تکلیف دے گی، اس لیے بجائے اس کے کہ آپ کا یہ اثر دوسرے تک جائے اسے ختم کر دیں. یہ حرمت سارا سال ہوگی یا پھر صرف حج کے دنوں میں؟ یہ حالت احرام میں، احرام پہن کر ہوگی، ورنہ تو مکہ والے بیچارے اگر ایام حج میں تو صرف محرم کے لیے، سب کے لیے، صرف محرم کے لیے. ابو قتادہ کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں جو انہوں نے وہ شکار کیا تھا، حاجیوں کے ساتھ جا رہے تھے شکار. آپ نے نقاب کا ترجمہ سلا ہوا کپڑا بتایا، میرا خیال ہے میں نے یہ نہیں بتایا. میرا مطلب یہ تھا کہ نقاب وہ لباس ہوتا ہے جو سی کے پہنا جاتا ہے. تو جب حدیث میں آتا ہے کہ لا تنتقب المرأة المحرمہ، کہ نقاب نہ پہنے، تو مراد یہ کہ سی کے کوئی ایسی چیز منہ پہ نہ باندھے. جس طرح عربوں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف طرح کی وہ عورتوں نے بیچ میں آنکھیں نکالی ہوتی ہیں اور سیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ مراد ہے. یہاں حج کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا تھا کہ چہرے پر نقاب نہ ڈالو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو نقاب نہ ڈالنے کا مطلب سلا ہوا کپڑا استعمال نہ کرے کہیں تو ہمارے اس ترجمے پہ یقین کر لیں گے، جبکہ حج میں دوسرے ممالک سے جتنی بھی خواتین آتی ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، اوپر سے ڈھانکنے والا کپڑا سلا ہوتا ہے اور چہرہ کھلا ہوتا ہے.
اس کو ذرا اس طرح بتائیں کہ ہم دوسروں کو کنونس کر سکیں. بات یہ کہ آپ دوسروں سے نہ بحث کیا کریں اور نہ کنونس کرنے کی کوشش کیا کریں. اصل چیز جو مفہوم اس کو سامنے رکھ کر میری سمجھ میں آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ کر لیں. کوئی آپ سے پوچھے تو بتائیں. بلا وجہ میں آپ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور خام خواہ کے فتنے کھڑے نہ کریں. آپ یہ ہے کہ اس حدیث کو لا تنتقب نہ نقاب لے، اس سے یہ مطلب ہی نہیں نکلتا کہ چہرہ ننگا کرے، یعنی یہ تو نہیں لفظ اس میں آ رہے. تو دونوں طرح پھر لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا. کچھ نے کہا کہ چہرہ ننگا کرے، کچھ نے کہا کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، کیونکہ کپڑا پہننے سے منع نہیں کیا گیا لیکن نقاب جو سلا ہوا ہوتا ہے اوپر کا کپڑا اس سے منع کیا گیا. دونوں طرح انٹرپریٹ کیا گیا. جو آپ کرنا چاہیں آپ کر لیں. جو اقرب الی سنہ ہو سکتا تھا، جس کو میں سمجھ کے سنت کرتی ہوں، وہ آپ کو میں نے کر کے بھی دکھا دیا تھا. اگر آپ کا دل چاہے تو ویسا کر لیں. اگر کسی اور چیز پہ آپ کا اطمینان ہے تو یہ ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس پر ہم جھگڑے شروع کر دیں. یہاں کہتی ہیں کہ ہم نے عورتوں کے احرام کے بارے میں پڑھا، لیکن سعودی عورتیں جو ہیں وہ حج کے دنوں میں پورے نقاب میں پھرتی نظر آتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ حج ہی نہ کر رہی ہوں، کیونکہ وہاں رہنے والے ضروری نہیں کہ حرم میں حجی کی نیت سے آئیں. لیکن یہ کہ سعودی عورتیں ہمارے لیے حجت نہیں. ہم نے کتاب حج عمرہ کے مسائل میں پڑھا کہ احرام پہننے سے پہلے جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن ہم نے پڑھا بخاری میں کہ احرام میں خوشبو منع ہے. پہننے سے پہلے تو لگا سکتے، پہن کر نہیں لگا سکتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. باب المحرم یموت بعرفہ. اگر کوئی حالت احرام میں عرفات میں فوت ہو جائے. ولم یامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یؤدى عنہ بقیۃ الحج، کہ اس کے باقی مناسک حج ادا کیے جائیں اس کی طرف سے. یعنی کوئی شخص حج کے لیے گیا اور آدھا حج کیا تھا کہ فوت ہو گیا، اب باقی چیزوں کا کیا ہوگا؟ نہ تو ابھی کنکریاں ماری تھی، نہ طواف کیا تھا، نہ مینا میں ٹھہرا تھا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور اس کے خاندان والوں میں سے اس کی طرف سے یہ سب کچھ کر دے، کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا اور کچھ کام بھی کر لیا. تو جو ارادہ کرے اس کی طرف سے وہ کام ایک طرح سے لکھ دیا جاتا ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بین رجل واقف مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ اذ وقع عن راحلته فوقصته او قال فاقصعته فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر. یہ کتاب الجنائز میں حدیث گزر چکی ہے. وکفنوه في ثوبين او قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بین رجل واقف مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفۃ. اس اسنا میں کہ ایک شخص عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا. اس وقع عن راحلته کہ وہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا. فوقصته وقال فاوقصته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر، کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو. وکفنوه فی ثوبین، دو کپڑوں میں کفن دو. ولا تمسوه طیبا، اس کو خوشبو نہ لگاؤ. ولا تخمروا رأسه، اور اس کا سر نہ ڈھانپو. ولا تحنطوه، اور حنوط نہ لگاؤ. فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا، اللہ اس کو قیامت کے دن لبیک کہتے ہوئے اٹھائے گا. باب سنت المحرم اذا مات. محرم جب مر جائے، یعنی احرام والا جب مر جائے تو اس کی سنت یہ طریقہ کیا ہے، یعنی اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے گا. حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ہشام اخبرنا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کہیں گے کہ وہی حدیث آ رہی ہے لیکن ایک تو موضوع بدل رہا ہے، دوسرے یہ کہ سند بدل رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی حدیث ہے لیکن اوپر سب راویوں کے نام جو ہیں مختلف ہوں گے، اور جب راویوں کے نام یہ چین بدلتا ہے تو حدیث کا نمبر بدل جاتا ہے. ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب الحج والنذور عن المیت، میت کی طرف سے حج اور نظر کا ادا کرنا. والرجل يحج عن المرأة، مرد عورت کی طرف سے حج کر سکتا ہے، یعنی حج بدل جیسے ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو اوانا عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان امرأة من جہینہ، ایک عورت جہینہ قبیلے کی جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آئی.
فقالت کہنے لگی ان امی نظرت میری ماں نے نظر مانی ان تحج کہ حج کرے گی فلم تحج حتی ماتت مرنے تک حج نہ کر سکی افاحج عنہا کیا میں اس کی طرف سے حج کر دوں قال نعم فرمایا جی ہاں حجی عنہا اس کی طرف سے حج کر لو ارأیتی لو کان علی امک دین کیا خیال اگر تمہاری ماں پہ کچھ قرضہ ہوتا اکنتی قاضیتہ کیا تو اس کو ادا کرتی اقض اللہ اللہ کا قرض ادا کرو واللہ احق بالوفا اللہ کا قرض ادا کرنا سب سے زیادہ حق ہے یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ وفا کی جائے یعنی اس کے عائد کردہ جو فرائض ہیں وہ پورے کیے جائیں. باب الحج امن لا يستطيع الثبوت على الراحلہ حج اس شخص کی طرف سے جو نہ ہمت رکھتا ہو جم کے بیٹھنے کی. ثبوت قرآن پاک میں آپ نے پڑھا کہ لیثبتو کا کہ آپ کو قید کر دیں یعنی جمع کے ایک جگہ بٹھانا. پیچھے بھی وہ جو شکار والی حدیث ہے اس میں اثبتہ کا لفظ ہے اللہم ثبت اقدامنا ہمارے قدم جما دے تو ثبت ثبوت اسی معنوں میں ہے. الحج امن لا يستطيع الثبوت علی الراحلہ جو سواری پہ جم کے بیٹھ نہ سکے اس کی طرف سے حج کرنا. یہ حدیث بھی گزر چکی. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن شهاب عن سلیمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہ ان امرأة حا حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن ابن شهاب عن سلیمان بن يسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ ادرکت ابی شیخا کبیرا کہ میرا باپ جس وقت اس پہ حج فرض ہوا تو بوڑھا ہو چکا تھا. لا يستطيع ان يستوي على الراحلہ وہ سواری پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں رکھتا. فهل يقضي عنه ان احج عنه کیا اس کی طرف سے اگر میں حج کر دوں تو پورا ہو جائے گا؟ قال نعم فرمایا ہاں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زندہ بوڑھے شخص کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے بدل کے طور پر. باب حج المرأة عن الرجل عورت کا مرد کی طرف سے حج کرنا. یعنی پیچھے گزرا نا کہ مرد کا عورت کی طرف سے یہاں عورت کا مرد کی طرف سے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ اگر عورت کا حج رہتا ہے تو عورت ہی کرے یا مرد کا رہتا ہے تو مرد ہی کرے. جب حج بدل ہے تو ایک دوسرے کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. باب حج الصبيان بچوں کا حج کرنا. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني او قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. بعثني بھیجا مجھ کو او قدمني یا آگے بھیج دیا مجھ کو یعنی ایک ہی لفظ ہے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الثقل سامان کے ساتھ من جمع مزدلفہ سے بلیل رات کے وقت. تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ ابن عباس ابھی بچے تھے کیونکہ بچوں اور عورتوں وغیرہ کو آپ نے آگے بھیج دیا تھا تو انہوں نے بچپن میں حج کیا بچہ ہوتے ہوئے. اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے بہت کثرت کے ساتھ امام مالک نے اس کو روایت کیا صحیح مسلم میں آتی ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کو پتہ چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. فوراً اپنے ایک بچے کا بازو پکڑ کے لے آئی کہنے لگی یا رسول اللہ الہذا حج کیا اس کا حج ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم ولکی اجر کہ ہاں ہوگا اور اجر تمہارے لیے ہے. اگر تم اس کو کرواؤ گی تو اس کا ثواب بھی تم کو مل جائے گا. لیکن اس پہ پھر فقہا نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ کیا جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کا فرض بھی ادا ہو گیا یا اس کو پھر اگر صاحب استطاعت ہوتا تو اس کو فرض ادا کرنا پڑے گا. تو اس میں راجح رائے یہی ہے کہ وہ جو بچپن کی نماز روزہ وغیرہ ہوتی ہے وہ ایک نفل عبادت ہوتی ہے اور اس سے ثواب تو مل جاتا ہے لیکن فرض اسی وقت ادا ہوتا ہے جب بندے پہ عائد ہو. مثلا اگر میں اب نفل صدقہ کر رہی ہوں میرے پاس سونا نہیں ہے مجھ پہ زکوٰۃ نہیں 10 سال کے بعد میرے پاس سونا آتا ہے اور میں کہوں وہ جو 10 سال پہلے میں نے صدقہ خیرات کیا تھا نا وہ اب اس کی زکوٰۃ میں چلا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. فرض اس وقت ادا ہوگا جب اس کا وقت آئے گا. جیسے نماز کا ٹائم ہے تو جب وقت آتا ہے تو نماز آپ پڑھیں گے. اگر وقت سے پہلے آپ پڑھ کے رکھ لیں تو وہ آپ کی پڑھی ہوئی جمع نہیں ہو سکتی آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح بچے کا یہ نہیں کہ بچے نے حج کیا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا اس کو بھی ملے گا اس کے والدین کو بھی ملے گا لیکن فرض کی ادائیگی اسی وقت ہوگی جب فرض لازم ہوگا. حدثنا اسحاق اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن امه اخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد ناهزت الحلم کہ میں آیا. یہ حدیث بہت دفعہ گزر چکی ہے اور میں جوانی کے قریب تھا. اسیر على اتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى صرت بين يدي بعد الصف الاول. حضرت ابن عباس جب وہ گدی پہ سوار ہو کے اور صفوں کے آگے سے گزر گئے
ثم نزلت عنها فرتعت، میں اس سے اتر گیا اور اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا. فصففت مع الناس وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا. وقال یونس عن ابن شہاب بمنن فی حجۃ الوداع، کہ یہ ایسا حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے مقام پر ہوا تھا. حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا حاتم بن اسماعیل عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید قال حج بی ابی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 7 سنین. ایک اور حدیث آ گئی، یہ نئی بات ہے یہاں. سائب بن یزید کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے حج کروایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے حج کیا، اور میری عمر 7 سال تھی. ابن 7 سنین، 7 سال کا تھا میں. حدثنا عمرو بن زرارة اخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب ابن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. سائب بن یزید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے ساتھ ان کو حج کرایا گیا تھا، یعنی وہ 7 ساتھ تھے. باب حج النساء، عورتوں کا حج. وقال لي احمد بن محمد، احمد بن محمد کہتے ہیں حدثنا ابراہیم عن ابیہ عن جدہ اذن عمر رضی اللہ عنہ لازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر حجۃ حجھا. اذن اجازت دی، کس نے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. کس کو؟ لازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فی آخر حجۃ حجھا، آخری حج میں جبکہ انہوں نے اس کا حج کیا. فبعث معهن عثمان بن عفان و عبد الرحمن، اور ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا حج کروانے کے لیے. یعنی لگتا ہے کہ سب ازواج مطہرات اکٹھا حج کرنے کے لیے گئیں. اور اس میں یہ ہے کہ پہلے تو وہ اس تردد میں تھے کہ ان کو بھیجیں یا نہ، لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کو جانے کی اجازت دی. وہ گروپ کی شکل میں گئیں اور ان کے ساتھ نگرانی کے لیے عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان کو بھیج دیا. اور ظاہر اور قافلوں کے ساتھ ہوں گی. اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے نا کہ اب ظاہر ہے کہ عبد الرحمن بن عوف ان کے محرم تو نہیں تھے ایک طرح سے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک گورنمنٹ بھیج رہی ہے، یعنی حضرت عمر بھیج رہے ہیں، خلیفہ وقت ہیں اس وقت، وہ بھیج رہے ہیں ازواج مطہرات کو. کن کے ساتھ؟ عثمان بن عفان کے ساتھ اور عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ. اور ایک گروپ ہے یہ، اور سفر معمون ہے. اور دوسرے جو ہیں ساتھ، ظاہر ہے کہ حج کے لیے لوگ جب نکلتے تھے تو اکیلے تو نہیں نکلتے تھے، اور لوگ بھی ساتھ ہوتے تھے. تو اس طرح انہوں نے حج کیا. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا حبیب بن ابی امرۃ قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ الا نغزو، ہم غزوے کو نہ نکلیں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہ جائیں. ونجاہد معکم، ہم آپ کے ساتھ جہاد پہ جائیں. فقال لكن احسن الجہاد واجملہ الحج، بہترین جہاد اور سب سے خوبصورت جہاد حج ہے. حج مبرور، جو مقبول حج ہو. فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو آپ کی یہ بات سن کر میں کبھی حج کو چھوڑنے والی نہیں، یعنی جب موقع ملا حج کروں گی. اور حضرت عائشہ نے کئی ایک حج کیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے جہاد پر نکلنا عورت کے لیے فرض نہیں، لیکن اس کو کمپنسیٹ کس سے کیا گیا؟ حج سے کیا گیا. کیونکہ دوسرے جہاد میں تکلیفات اور مشقتیں کہیں زیادہ ہیں حج کی نسبت، اگرچہ حج میں بھی کم نہیں، لیکن حج میں ایک روحانی اطمینان اور سکون اور امن ہوتا ہے. حج زمانہ امن ہے، جگہ امن ہے، لباس امن ہے، وہ احرام ہے ہر چیز میں. تو مشقت میں تو کچھ کمی نہیں، لیکن اس کے ساتھ جب امن ہے تو زیادہ اچھی بات ہے، زیادہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے. جبکہ جنگ میں بھی مشقت ہے لیکن وہاں پر امن کی بجائے خوف ہے. تو اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے بہترین جہاد حج ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی عورت جنگ میں جا نہیں سکتی یا کام کر نہیں سکتی. وہ پیچھے آپ بارہا وہ حضرت ام عطیہ والی احادیث پڑھ چکی ہیں کہ جنہوں نے 6 غزووں میں شرکت کی، اور ہر جنگ میں کوئی نہ کوئی عورتوں کا رول ضرور رہا ہے. لیکن صرف وہ جو جانے کے قابل تھیں، جن کے اندر کوئی صلاحیت تھی اور جنہوں نے جا کے کوئی خدمت کی. یہ نہیں کہ سارا ہجوم چل کھڑا ہو اور انہی کو سنبھالنے میں مشکل پڑے. کیونکہ ہر عورت نہ خون بہتا دیکھ سکتی ہے اور نہ مردوں کو ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ ہی مرہم پٹی کر سکتی ہے. تو صرف وہی نکلی کہ جو کچھ کام کر سکتی تھی، یا کھانا وغیرہ پکاتی یا اور اسی طرح زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی. تو اس طرح کے کام. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم.
یعنی عورت اپنے محرم کے ساتھ ہی سفر کو نکلے. ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم، اور ایک اور شرط یہ ہے کہ کوئی مرد اس کے پاس نہ آئے، نہ داخل ہو مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، یعنی کوئی عورت اکیلے میں کسی مرد سے ملاقات نہ کرے. فقال رجل یا رسول اللہ انی اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. ایک شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں اور فلاں جنگ میں جانا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی حج پہ جانا چاہتی ہے. فقال اخرج معها، آپ نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ. کتنی رعایت کی گئی، کتنا اس کے حق کا اور اس کے جذبات کا خیال رکھا گیا، جبکہ دوسری طرف بھی جہاد ہے اور اس کا بھی بڑا اجر اور ثواب ہے اور بہترین اعمال میں سے ہے. لیکن یہاں پر ایک عورت کی جو جذبات ہیں یا احساسات ہیں یا اس کا جو شوق ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا. اصل میں یہ حدیث اس لیے بھی لائے ہیں کہ جہاد بھی جہاد ہے اور حج بھی ایک طرح سے جہاد ہے. یعنی ایک طرف جانا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اگر 10 ایک طرف جا رہے ہیں اور ایک کو مجبوراً دوسری طرف جانا پڑتا ہے تو وہ بھی ثواب میں کم نہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر عورت جانا چاہے اور مرد اس کا ساتھ نہ دے تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 2 طرح کی روایات امام بخاری نے جمع کر دی ہیں، تو جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تنہا عورت کا نکلنا جو ہے وہ تو ناپسندیدہ ہے محرم کے بغیر، لیکن اگر عورتیں گروپ کے اندر ہیں تو پھر جا سکتی ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ مختلف جو ائمہ ہیں ان کی رائے بھی ذکر کی گئی ہے کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر عورت کو خاوند یا کوئی دوسرا محرم رشتہ دار نہ ملے تو اس پہ حج واجب ہی نہیں. امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے. امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک نیک رفیقوں کے ساتھ حج کے لیے جانا جائز ہے، یعنی اچھی کمپنی اور اچھے لوگ مل جائیں. یہاں پر اب پھر یہ دیکھنا چاہے گا نا کہ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے. تو سعودی گورنمنٹ اگر اجازت دیتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ ایفیڈیوٹ میں قسم یا حلفیہ بیان آپ سے دلواتے کہ فلاں میرا محرم ہے، تو ایسا جھوٹ بول کر ایسی قسم خدا کے نام پہ کھا کے جانا جو ہے حج اور عمرے کو، تو وہی والی بات ہے جسے وہ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کر. تو 900 چوہے کھانا بھی اتنا غلط بات نہیں جتنا اللہ کو گواہ بنا کر کوئی جھوٹ بولنا ہے. لیکن میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ملیشیا اور انڈونیشیا سے جو وہاں کے تعلیمی ادارے ہیں، خصوصی دینی تعلیمی ادارے، وہاں کی طالبات اپنے اساتذہ کے ساتھ عمرہ وغیرہ کے ٹورز ارینج کرتی ہیں. اسی طرح یورپ سے مجھے کچھ ٹورز کی اطلاع ملی، بلکہ میں خود ان لوگوں سے ملی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ڈسپلن کی وجہ سے، ان کے نظام کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے ان کو الاؤ کرتی ہو. اگر آپ ایسا ڈسپلن پیش کریں اور کوئی ایسا راستہ نکلے یا کوئی ایسی معلومات فراہم کریں تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ الہدا سے ایک ایسا ٹرپ ارینج کریں. کیونکہ بہرحال گنجائش تو یہاں حضرت عمر کے طرز عمل سے اس کی گنجائش نکلتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب ایک باقاعدہ حفاظت کا سامان اتارنے رکھنے کا چیزوں کے بندوبست ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور عورتیں خصوصاً گھر سے بھی کپڑے بہت لے جاتی ہیں اور وہاں جا کے وہ خریداری خوب کرتی ہیں، پھر اپنے اوپر ایک ناروا بوجھ ڈالتی ہیں. پھر ایک محرم اگر سب کے باکسز اٹھا کے رکھے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ آپ کو سوچ آ رہی ہوگی نا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ محرم کیوں نہیں گیا تھا. اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے بچے تو یعنی سب کے تھے نہیں، خصوصاً حضرت عائشہ. اور بعض اوقات یہ کہ بھائی بھی اتنا بادر نہیں کرتے کہ وہ ضرور ساتھ چلیں، وہ اپنے کسی کام سے ہو سکتے ہیں. اگر کسی عورت کا باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ حج ہی نہ کرے؟ اتنی بڑی سعادت ہے اور اتنا بڑا انعام ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا. تو اس صورت میں یہ ہے کہ احسن اور افضل تو یہی ہے کہ محرم ہو، لیکن اگر نہیں اور کوئی ایسا انتظام کہ جس میں باقاعدہ ایک نگرانی ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے اور ایک نگرانی میں بھیج رہے ہیں ساتھ کچھ لوگوں کو، تو اس صورت میں پھر معاملہ اور ہو جاتا ہے. اگر ایسی پروٹیکشن میسر ہو تو پھر اور بات ہے. حدثنا عبدان اخبرنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب بن المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج سے لوٹے تو ام سنان انصاریہ کو کہتے ہیں ما منعك من الحج، تم حج پہ کیوں نہیں گئی، تمہیں حج سے کس چیز نے روکا؟ قالت ابو فلان نے اپنے شوہر کا نام نہیں لیا، اسے کنیت سے پکارا. تانی زوجہا کان لہو نادحانی، اس کی 2 اونٹنیاں تھیں. حج علی احدہما، ایک پہ تو خود حج کرنے چلا گیا، والآخر یسقی ارضا لنا، اور دوسری اونٹنی ہمارے زمین کو سیراب کرتی. قال، کیا کہا اس کو؟ اچھا کوئی بات نہیں، فإن عمرة فی رمضان تقضی حجۃ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا ہے وہ بھی حج کے برابر ہے. او حجۃ معی، یا ایسے حج کے برابر ہے جو میرے ساتھ کیا گیا ہو. یعنی تم یوں ہی سمجھنا کہ
یعنی میرے ساتھ ہی گئی ہو تم بھی. رواہ ابن جریج ان عطاء سمعت ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عبید اللہ ان عبد الکریم ان عطاء ان جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر ہے کہ یہ عورت بھی کوئی آپ کی رشتہ دار نہیں تھی جن کو آپ یہ بات بتا رہے ہیں. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی دلجوئی کرتے تھے آپ خواتین کی. ہمارے ہاں اگر کوئی عورت کسی مولوی صاحب سے فتویٰ لینے کے لیے جائے کہ میرا کوئی بھی رشتہ دار نہیں یا میں نہیں جا سکی یا شوہر نہیں مانتا تو وہ سیدھا بلنٹلی کہہ دے گا پھر تم جاؤ ہی نا, یا تمہارے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں یا کوئی اس طرح. ٹھیک ہے گنجائش نہیں, لیکن اس کو اچھے الفاظ میں تسلی یا خوشخبری یا بشارت تو دی جا سکتی ہے. اچھا صبر کرو, اور اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا. اچھا حج اس دفعہ نہیں ہو سکتا تو رمضان میں چلے جانا یا کوئی اور اسی طرح کے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ فتویٰ دینے کا بھی ایک سلیقہ اور طریقہ ہونا چاہیے, اور اس میں دلجوئی کا پہلو ہونا چاہیے, خواہ بات کسی کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبہ عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. ابو سعید خدری جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے. قال 4 سمعتهن من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, 4 باتیں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. او قال یحدثهن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا. فاعجبننی, تو مجھے بہت اچھی لگی. وانقننی, اور بہت ہی عمدہ. ان لا تسافر امرأۃ, کہ نہ سفر کرے کوئی ایک عورت. امرأۃ یعنی کوئی ایک اکیلی عورت, یعنی اونٹ پہ بیٹھ کے چل نکلے جنگلوں میں سے, یہ مراد ہے. مسیرۃ یومین لیس معها زوجها, 2 دن کی مسافت پر کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ شوہر کا بھی لفظ ہے اور ذو محرم یا محرم نہ ہو. یا امرأتن سے مراد یعنی اکیلی تنہا عورت کا سفر جو ہے نا, یعنی بالکل ہی تنہا نکل کھڑے ہونا, اور اتنے لمبے سفر پہ نکل کھڑے ہونا, اور اتنے پرمشقت, یعنی ایک طرح سے جہاد ہے, تو اس کے لیے اس کو اجازت نہیں. ولا صوم یومین, اور نہ 2 دن کے روزے رکھنے کی اجازت ہے. الفطر والاضحى, عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر. ولا صلاۃ بعد صلاتین, اور 2 نمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں. بعد العصر حتی تغرب الشمس وبعد الصبح حتی تطلع الشمس, عصر کے بعد جب سورج غروب ہو جائے اور صبح کے بعد جب تک کہ سورج طلوع ہو. ولا تشد الرحال الا الى 3 مساجد, اور 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں پر بھی سواری نہ باندھی جائے. وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد الحرام و مسجدی و مسجد الاقصی. باب من نظر المشی الی الکعبہ, جو پیدل چلنا چاہے کعبہ کی طرف, یعنی پیدل حج کرنا چاہے. حدثنا ابو سلام اخبرنا الفزاری عن حمید الطویل قال حدثني ثابت عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى شیخا یحادى بین ابنیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ جو اپنے 2 بیٹوں پر ٹیک لگا کے چل رہا ہے. قال ما بال هذا, آپ نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ قالوا نظر ان يمشي, لوگوں نے بتایا کہ اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی. قال ان اللہ ان تعزی بهذا نفسه لغنی, اللہ اس شخص کے اپنی جان کو اذیت دینے سے بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے, اللہ کو ضرورت نہیں اس اذیت کی. امرہ ان یرکب, آپ نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو کے جائے. حدثنا ابراہیم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره ان ابا الخير حدثه ان عقبة بن عامر قال نظرت اختي ان تمشي الى بيت الله. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میری بہن نے نظر مانی کہ پیدل بیت اللہ جائیں گی. وامرتني ان استفتي لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اور مجھے کہتی ہیں کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے فتویٰ لاؤ. فاستفتيته, تو میں نے آپ سے فتویٰ مانگا. فقال علیہ السلام لتمشي ولتركب, وہ پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو جائے. قال, فرمایا, وکان ابو الخیر لا یفارق عقبہ, یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر ہمیشہ عقبہ کے ساتھ رہتے تھے, یعنی ایک دوسرے کے دوست تھے. ابو الخیر نے عقبہ سے حدیث بیان کی, اور ساتھ آخر میں کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے, کبھی الگ نہیں ہوتے تھے. جیسے بعض اوقات کسی بھی کلاس میں 2 دوستیں ہر وقت اکٹھی رہتی ہیں, تو اسی طرح امام بخاری ان کے بارے میں تھوڑی سی ایک انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں یہ حدیث ایک دوسرے سے بیان کرتے اور ہمیشہ اکٹھے ہی ہوتے تھے. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن یحیی بن ایوب عن یزید عن ابی الخیر عن عقبہ فذکر الحدیث. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے, اگر کوئی مانے تو ایسی نظر توڑ دی جائے. مثلا اگر آج کے دور میں کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر حج کیا تھا اس لیے میں بھی ضرور اونٹ پر کروں گی, اور وہ ڈیڑھ ان کی مسجد الگ بنانا چاہے اور جہاز چھوڑ کر اونٹ پر اگر جانا بھی چاہے تو اس کو نہ تو یہاں سے کوئی اونٹ ملے گا حج پہ جانے کے لیے, اور دوسری بات ہے کہ اونٹ پر بیٹھنے کے جب ہم عادی نہیں
تو گاڑیوں سے نکل کے اور جہازوں سے نکل کے اونٹ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی بات ہوگی. تو اس قسم کی نظر نہیں ماننی چاہیے اور نہ ہی اس قسم کے ریچولز کو فالو کرنا چاہیے. ایسے کام کرنے والے فنڈامنٹلسٹ کہلاتے ہیں. بغیر سوچے سمجھے ایک ایسی چیز کو پکڑ لینا جو دین کی روح کے متصادم، یعنی جس میں روح نہ ہو، ایسنس نہ ہو. فضائل المدینہ، مدینہ کی فضیلت. باب حرم المدینہ، مدینہ کے حرم ہونے کا بیان. حدثنا ابو النعمان حدثنا ثابت بن یزید حدثنا عاصم ابو عبد الرحمن الاحول عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المدینہ حرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے. من کذا الی کذا، فلاں سے فلاں جگہ تک. لا یقطع شجرها، جس کا درخت کاٹا نہیں جائے گا. ولا یحدث فیہا حدث، اور نہ کوئی بدعت ایجاد کی جائے گی. من احدث حدثا، جس نے کوئی بدعت ایجاد کی، حدث کہتے ہیں نئی چیز کو، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور جو کوئی ایسا کرے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضی اللہ عنہ قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وامر ببناء المسجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسجد بنانے کا حکم دیا. فقال، تو کہا، یا بن النجار سامنونی، کہ اے بن النجار مجھ سے قیمت چکا لو. فقالوا، تو انہوں نے کہا، لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے مگر اللہ سے. فامر بقبور المشرکین، تو آپ نے مشرکین کی قبروں کو حکم دیا. فنبشت، تو کھیڑ دی گئی. ثم بالخرب، پھر کوڑا کرکٹ. فسویت، برابر کر دیا گیا. وبالنخل، کھجوروں کے درخت. فقطع، کاٹ دیے گئے. فصف النخل قبلۃ المسجد، آپ نے کھجوروں کے درخت مسجد کے قبلے کی طرف جوڑ کر رکھ دیے، یعنی صف در صف رکھ دیے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ درخت کاٹے گئے، جبکہ آپ نے خود حرم کو ذکر کیا کہ درخت نہیں کاٹے گئے، تو آپ نے کیوں کاٹے؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت ابھی مدینہ کو حرم قرار نہیں دیا گیا تھا. آپ اسی وقت ابھی تشریف لائے تھے اور ابھی اسے بنا رہے تھے، تیار کر رہے تھے. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني اخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين اللابتي المدينه على لساني، حرام قرار دیا گیا جو کچھ دو پتھریلے کناروں کے درمیان ہے مدینہ کے، علی لسانی، میری زبان پر، یعنی میرے ذریعے. مکہ کو کس نے حرم قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود. اور مدینہ کو کس کے ذریعے کروایا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. لابا کہتے ہیں پتھریلے کنارے، پتھریلے علاقے. اور یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے ارد گرد تقریباً 12 میل تک حرم کی حد ہے. قال واتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بنی حارثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارثہ کی زمین پر آئے. فقال، تو کہا، اراکم یا بنی حارثہ، میں سمجھتا ہوں کہ تم اے بنی حارثہ قد خرجتم من الحرم، تم حرم کے باہر ہو. ثم التفت، پھر مڑ کے دیکھا. فقال، پھر فرمایا، بل انتم فیہ، تم اس کے اندر ہو، یعنی ایک طرح سے کنارے مقرر کر رہے تھے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال ما عندنا شیء الا کتاب اللہ وهذه الصحیفۃ، ما عندنا شیء، نہیں ہے ہمارے پاس کوئی چیز، الا کتاب اللہ، مگر اللہ کی کتاب، وهذه الصحیفۃ، اور یہ صحیفہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے. المدینۃ حرم، اس صحیفے میں کیا لکھا ہے کہ مدینہ حرم ہے. ما بین عائر الی کذا، عائر پہاڑ سے لے کر فلاں جگہ تک، عائر پہاڑ کا نام ہے. من احدث فیہا حدثا، جس نے اس میں کوئی بدعت ایجاد کی، او آوا محدثا، یا کسی بدعتی کو پناہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت، سب کے سب کی. لا یقبل منہ صرف ولا عدل، نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی نفل، ولا عدل، اور نہ کوئی فرض. وقال، اور فرمایا، ذمۃ المسلمین واحدۃ، کہ مسلمانوں کا عہد بھی کافی ہے. فمن اخفر مسلما، تو جو کوئی کسی مسلمان سے کیا ہوا عہد توڑے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت. لا يقبل منہ صرف ولا عدل، نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی نفل، ولا عدل، اور نہ کوئی فرض. ومن تولا قوما، اور جو کسی قوم سے جا ملے، بغیر اذن موالیہ، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. لا يقبل منہ صرف ولا عدل، اس کا بھی کوئی نفل اور فرض قبول نہ کیا جائے گا. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں،
عدل کا معنی ہے فداء، فدیہ۔ باب فضل المدینہ وانہا تنفی الناس، مدینہ کی فضیلت اور یہ کہ مدینہ برے لوگوں کو نکال دیتا ہے، تنفی نفی کر دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك ان يحيى بن سعيد قال سمعت ابا الحباب سيد بن يسار يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا امرت بقرية تأكل القرى، مجھے حکم دیا گیا اس بستی کا، تأكل القرى جو بستیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی دوسری بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی ان پہ غالب ہو جائے گی۔ مراد یہ کہ مدینہ پائے تخت بنے گا، اسٹیٹ بنے گی، یہ اشارہ ہے۔ پھر یقولون یسرب، کہتے تھے یسرب، یعنی اس کو منافق یسرب بولتے تھے، وہی المدینہ، تو حالانکہ اس کا نام مدینہ ہے۔ اور مدینہ تنفی الناس کما ينفی الکیر خبث الحدید، لوگوں کو اس طرح باہر نکال کرے گی جس طرح بھٹی لوہے کا میل نکال دیتی، کیر بھٹی، خبث ناپاکی یا گندگی، الحدید لوہے کی، یعنی بھٹی میں جب خوب آگ جلا کے لوہا تپایا جاتا ہے تو اس کی جھاگ اوپر آ جاتی ہے اور اس کو نکال باہر کیا جاتا ہے، پیور دھات باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ پیور لوگ اس میں رہ جائیں گے اور سب خبیث باہر نکال پھینکے گی۔ باب المدینہ طابۃ، مدینہ کا نام طابہ بھی ہے۔ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس ابن سهل بن سعد عن ابي حميد رضی اللہ عنہ قال اقبلنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم من تبوک، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک سے آئے، حتی اشرفنا علی المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینہ کے قریب آ گئے۔ فقال هذه طابہ، آپ نے فرمایا یہ طابہ ہے۔